मोहम्मद भाई, सआदत हसन मंटो। फारस रोड से आप उस तरफ गली में चले जाइए जो सफेद गली कहलाती है, तो उसके आखिरी सिरे पर आपको चंद होटल मिलेंगे। यूं तो बंबई में कदम कदम पर होटल और रेस्तुरान होते हैं, मगर ये रेस्तुरान इस लिहाज से बहुत दिलचस्प और मुनफरिद हैं कि ये उस इलाके में वाक़ हैं जहां भांत भांत की लौंडियां बसती हैं। एक ज़माना गुजर चुका है, बस आप यही समझिए कि 20 बरस के करीब, जब मैं उन रेस्तुरानों में चाय पिया करता था और खाना खाया करता था। सफेद गली से आगे निकलकर प्ले हाउस आता है। उधर दिन भर हाउ हू रहती है। सिनेमा के शोर दिन भर चलते रहते थे। चंपियां होती थीं। सिनेमा घर गालिबन 4 थे। उनके बाहर घंटियां बजा बजा कर बड़े समात पाश तरीके पर लोगों को मदऊ करते। आओ आओ, 2 आने में, फर्स्ट क्लास खेल, 2 आने में। बाज औकात ये घंटियां बजाने वाले जबरदस्ती लोगों को अंदर धकेल देते थे। बाहर कुर्सियों पर चंपी कराने वाले बैठे होते थे, जिनकी खोपड़ियों की मरम्मत बड़े साइंटिफिक तरीके पर की जाती थी। मालिश अच्छी चीज है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि बंबई के रहने वाले उसके इतने गिरवीदा क्यों हैं। दिन को और रात को हर वक्त उन्हें तेल मालिश की जरूरत महसूस होती। आप अगर चाहें तो रात के 3 बजे बड़ी आसानी से तेल मालिशिया बुला सकते हैं। यूं भी सारी रात आप ख्वाह बंबई के किसी कोने में हो, यह आवाज आप यकीनन सुनते रहेंगे। पी पी पी। ये पी चंपी का मुखफ़फ़ है। फारस रोड तो एक सड़क का नाम है, लेकिन दरअसल ये उस पूरे इलाके से मंसूब है जहां बेसवाएं बसती हैं। यह बहुत बड़ा इलाका है। इसमें कई गलियां हैं जिनके मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन सहूलत के तौर पर इसकी हर गली को फारस रोड या सफ़ेद गली कहा जाता है। इसमें सैकड़ों जंगला लगी दुकानें हैं जिनमें मुख्तलिफ रंगो सिन की औरतें बैठकर अपना जिस्म बेचती हैं, मुख्तलिफ दामों पर। 8 आने से 8 रुपए तक, 8 रुपए से 100 रुपए तक, हर दाम की औरत आपको इस इलाके में मिल सकती है। यहूदी, पंजाबी, मराठी, कश्मीरी, गुजराती, बंगाली, एंग्लो इंडियन, फ्रांसीसी, चीनी, जापानी, गरज के हर किस्म की औरत आपको यहाँ से दस्तयाब हो सकती है। ये औरतें कैसी होती हैं, माफ कीजिएगा, इसके मुतालिक आप मुझसे कुछ न पूछिए। बस औरतें होती हैं और उनको गाहक मिल ही जाते हैं। इस इलाके में बहुत से चीनी भी आबाद हैं। मालूम नहीं ये क्या कारोबार करते हैं, मगर रहते इसी इलाके में हैं। बास तो रेस्तुरां चलाते हैं जिनके बाहर बोर्डों पर ऊपर नीचे कीड़े मकोड़ों की शक्ल में कुछ लिखा होता है, मालूम नहीं क्या। इस इलाके में बिजनेसमैन और हर कौम के लोग आबाद हैं। एक गली है जिसका नाम अरब सीन है। वहां के लोग इसे अरब गली कहते हैं। उस जमाने में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस गली में गालिबन 20-25 अरब रहते थे जो खुद को मोतियों के व्यापारी कहते थे। बाकी आबादी पंजाबियों और रामपुरियों पर मुश्तमिल थी। उस गली में मुझे एक कमरा मिल गया था जिसमें सूरज की रोशनी का दाखिला बंद था। हर वक्त बिजली का बल्ब रोशन रहता था। उसका किराया 9.5 रुपए माहवार था। आपका अगर बंबई में कयाम नहीं रहा तो शायद आप मुश्किल से यकीन करें कि वहां किसी को किसी और से सरोकार नहीं होता। अगर आप अपनी खोली में मर रहे हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आपके पड़ोस में कत्ल हो जाए, मजाल है जो आपको इसकी खबर हो जाए। मगर वहां अरब गली में सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसको अड़ोस पड़ोस के हर शख्स से दिलचस्पी थी। उसका नाम मोहम्मद भाई था। मोहम्मद भाई रामपुर का रहने वाला था। अव्वल दर्जे का फुकैर, गतके और बनौट के फन में यकता। मैं जब अरब गली में आया तो होटलों में उसका नाम अक्सर सुनने में आया, लेकिन एक अरसे तक उससे मुलाकात न हो सकी। मैं सुबह सवेरे अपनी खोली से निकल जाता था और बहुत रात गए लौटता था। लेकिन मुझे मोहम्मद भाई से मिलने का बहुत इश्तियाक था, क्योंकि उसके मुतालिक अरब गली में बेशुमार दास्तानें मशहूर थीं कि 20-25 आदमी अगर लाठियों से मुसल्ला होकर उस पर टूट पड़े तो वो उसका बाल बीका तक नहीं कर सकते। 1 मिनट के अंदर अंदर वो सबको चित कर देता है, और ये कि उस जैसा छुरी मार सारी बंबई में नहीं मिल सकता। ऐसे छुरी मारता है कि जिसके लगती है उसे पता भी नहीं चलता। 100 कदम बगैर एहसास के चलता रहता है और आखिर एकदम ढेर हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये उसके हाथ की सफाई है। उसके हाथ की सफाई देखने का मुझे इश्तियाक नहीं था, लेकिन यूं उसके मुतालिक और बातें सुन सुनकर मेरे दिल में यह ख्वाहिश जरूर पैदा हो चुकी थी कि मैं उसे देखूं। उससे बातें न करूं, लेकिन करीब से देख लूं कि वो कैसा है। उस तमाम इलाके पर उसकी शख्सियत छाई हुई थी। वो बहुत बड़ा दादा यानी बदमाश था, लेकिन इसके बावजूद लोग कहते थे कि उसने किसी की बहू बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लंगोट का बहुत पक्का है, गरीबों के दुख दर्द का शरीक है। अरब गली सिर्फ अरब गली ही नहीं, आसपास जितनी गलियां थीं उनमें जितनी नादार औरतें थीं, सब मोहम्मद भाई को जानती थीं।
کیونکہ وہ اکثر ان کی مالی امداد کرتا رہتا تھا، لیکن وہ خود ان کے پاس کبھی نہیں جاتا تھا۔ اپنے کسی خرد سال شاگرد کو بھیج دیتا تھا اور ان کی خیریت دریافت کر لیا کرتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں اس کی آمدنی کے کیا ذرائع تھے۔ اچھا کھاتا تھا، اچھا پہنتا تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا تانگا تھا جس میں بڑا تندرست ٹٹو جتا ہوا تھا۔ اس کو وہ خود چلاتا تھا۔ ساتھ 2 یا 3 شاگرد ہوتے تھے، بڑے باادب۔ بھنڈی بازار میں ایک چکر لگا یا کسی درگاہ میں ہو کر وہ اس تانگے میں واپس عرب گلی آ جاتا تھا اور کسی ایرانی کے ہوٹل میں بیٹھ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ گتکے اور بنوٹ کی باتوں میں مصروف ہو جاتا تھا۔ میری کھولی کے ساتھ ہی ایک اور کھولی تھی جس میں مارواڑ کا ایک مسلمان رقاص رہتا تھا۔ اس نے مجھے محمد بھائی کی سینکڑوں کہانیاں سنائیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ محمد بھائی 1 لاکھ روپے کا آدمی ہے۔ اس کو ایک مرتبہ ہیضہ ہو گیا تھا۔ محمد بھائی کو پتا چلا تو اس نے فارس روڈ کے تمام ڈاکٹر اس کی کھولی میں اکٹھے کر دیے اور ان سے کہا، دیکھو اگر عاشق حسین کو کچھ ہو گیا تو میں سب کا صفایا کر دوں گا۔ عاشق حسین نے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں مجھ سے کہا، منٹو صاحب، محمد بھائی فرشتہ ہے، فرشتہ۔ جب اس نے ڈاکٹروں کو دھمکی دی تو وہ سب کانپنے لگے۔ ایسا لگ کے علاج کیا کہ میں 2 دن میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ محمد بھائی کے متعلق میں عرب گلی کے گندے اور واہیات ریستورانوں میں اور بھی بہت کچھ سن چکا تھا۔ ایک شخص نے جو غالباً اس کا شاگرد تھا اور خود کو بہت بڑا پھکیت سمجھتا تھا، مجھ سے یہ کہا تھا کہ محمد دادا اپنے نیفے میں ایک ایسا آبدار خنجر اڑس کے رکھتا ہے جو استرے کی طرح شیو بھی کر سکتا ہے، اور یہ خنجر نیام میں نہیں ہوتا، کھلا رہتا ہے، بالکل ننگا، اور وہ بھی اس کے پیٹ کے ساتھ۔ اس کی نوک اتنی تیکھی ہے کہ اگر باتیں کرتے ہوئے جھکتے ہوئے اس سے ذرا سی غلطی ہو جائے تو محمد بھائی کا ایک دم کام تمام ہو کے رہ جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کو دیکھنے اور اس سے ملنے کا اشتیاق دن بدن میرے دل و دماغ میں بڑھتا گیا۔ معلوم نہیں میں نے اپنے تصور میں اس کی شکل و صورت کا کیا نقشہ تیار کیا تھا۔ بہرحال اتنی مدت کے بعد مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں ایک قوی ہیکل انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا تھا جس کا نام محمد بھائی تھا، اس قسم کا آدمی جو ہرکولس سائیکلوں پر اشتہار کے طور پر دیا جاتا ہے۔ میں صبح سویرے اپنے کام پر نکل جاتا تھا اور رات کو 10 بجے کے قریب کھانے وانے سے فارغ ہو کر واپس آ کر فوراً سو جاتا تھا۔ اس دوران میں محمد بھائی سے کیسے ملاقات ہو سکتی تھی؟ میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ کام پر نہ جاؤں اور سارا دن عرب گلی میں گزار کر محمد بھائی کو دیکھنے کی کوشش کروں، مگر افسوس کہ میں ایسا نہ کر سکا، اس لیے کہ میری ملازمت ہی بڑی واہیات قسم کی تھی۔ محمد بھائی سے ملاقات کرنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک انفلوئنزا نے مجھ پر زبردست حملہ کیا۔ ایسا حملہ کہ میں بوکھلا گیا۔ خطرہ تھا کہ یہ بگڑ کر نیمونیا میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ عرب گلی کے ایک ڈاکٹر نے یہی کہا تھا۔ میں بالکل تنے تنہا تھا۔ میرے ساتھ جو ایک آدمی رہتا تھا اس کو پونا میں نوکری مل گئی تھی، اس لیے اس کی رفاقت بھی نصیب نہیں تھی۔ میں بخار میں پھونکا جا رہا تھا۔ اس قدر پیاس تھی کہ جو پانی کھولی میں رکھا تھا وہ میرے لیے ناکافی تھا، اور دوست یار کوئی پاس نہیں تھا جو میری دیکھ بھال کرتا۔ میں بہت سخت جان ہوں، دیکھ بھال کی مجھے عموماً ضرورت محسوس نہیں ہوا کرتی، مگر معلوم نہیں کہ وہ کس قسم کا بخار تھا، انفلوئنزا تھا، ملیریا تھا یا کیا تھا، لیکن اس نے میری ریڑھ کی ہڈی توڑ دی۔ میں بلبلانے لگا۔ میرے دل میں پہلی مرتبہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے پاس کوئی ہو جو مجھے دلاسا دے، دلاسا نہ دے تو کم از کم 1 سیکنڈ کے لیے اپنی شکل دکھا کے چلا جائے، تاکہ مجھے یہ خوشگوار احساس ہو کہ مجھے پوچھنے والا بھی کوئی ہے۔ 2 دن تک میں بستر میں پڑا تکلیف بھری کروٹیں لیتا رہا، مگر کوئی نہ آیا۔ آنا بھی کسے تھا؟ میری جان پہچان کے آدمی ہی کتنے تھے؟ 2 3 یا 4، اور وہ اتنی دور رہتے تھے کہ ان کو میری موت کا علم بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر وہاں بمبئی میں کون کس کو پوچھتا ہے؟ کوئی مرے یا جیے ان کی بلا سے۔ میری بہت بری حالت تھی۔ عاشق حسین ڈانسر کی بیوی بیمار تھی، اس لیے وہ اپنے وطن جا چکا تھا۔ یہ مجھے ہوٹل کے چھوکرے نے بتایا تھا۔ اب میں کس کو بلاتا؟ بڑی نڈھال حالت میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ خود نیچے اتروں اور کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے خیال کیا کہ ہوٹل کا چھوکرا، جسے بمبئی کی زبان میں باہر والا کہتے ہیں، ہوگا۔ بڑی مریل آواز میں کہا، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور ایک چھریرے بدن کا آدمی جس کی مونچھیں مجھے سب سے پہلے دکھائی دیں اندر داخل ہوا۔ اس کی مونچھیں ہی سب کچھ تھیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی مونچھیں نہ ہوتیں تو بہت ممکن ہے کہ وہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس کی مونچھوں ہی نے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے سارے وجود کو زندگی بخش رکھی ہے۔ وہ اندر آیا اور اپنی قیصر ولیم جیسی مونچھوں کو ایک انگلی سے ٹھیک کرتے ہوئے میری کھاٹ کے قریب آیا۔ اس کے پیچھے پیچھے 3 4 آدمی تھے، عجیب و غریب وضاقتہ کے۔ میں بہت حیران تھا کہ یہ کون ہے اور میرے پاس کیوں آئے ہیں۔
قیصر ولیم جیسی مونچھوں اور چھریرے بدن والے نے مجھ سے بڑی نرم و نازک آواز میں کہا، ویمٹو صاحب، آپ نے حد کر دی، سالہ مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ منٹو کا ویمٹو بن جانا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس کے علاوہ میں اس موڈ میں بھی نہیں تھا کہ میں اس کی اصلاح کرتا۔ میں نے اپنی نحیف آواز میں اس کی مونچھوں سے صرف اتنا کہا، آپ کون ہیں؟ اس نے مختصر سا جواب دیا، محمد بھائی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ محمد بھائی؟ تو آپ محمد بھائی ہیں، مشہور دادا؟ میں نے یہ کہہ تو دیا، لیکن فوراً مجھے اپنے بینڈے پن کا احساس ہوا اور رک گیا۔ محمد بھائی نے چھوٹی انگلی سے اپنی مونچھوں کے کرخت بال ذرا اوپر کیے اور مسکرایا، ہاں ومٹو بھائی، میں محمد ہوں، یہاں کا مشہور دادا۔ مجھے باہر والے سے معلوم ہوا کہ تم بیمار ہو، سالا یہ بھی کوئی بات ہے کہ تم نے مجھے خبر نہ کی؟ محمد بھائی کا مستک پھر جاتا ہے جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے۔ میں جواب میں کچھ کہنے والا تھا کہ اس نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک سے مخاطب ہو کر کہا، ارے کیا نام ہے تیرا؟ جا بھاگ کے جا۔ اور کیا نام ہے اس ڈاکٹر کا؟ سمجھ گئے نا، اس سے کہے کہ محمد بھائی تجھے بلاتا ہے۔ ایک دم جلدی آ، ایک دم سب کام چھوڑ دے اور جلدی آ، اور دیکھ سارے سے کہنا سب دوائیں لیتا ہے۔ محمد بھائی نے جس کو حکم دیا تھا وہ ایک دم چلا گیا۔ میں سوچ رہا تھا، میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تمام داستانیں میرے بخار آلود دماغ میں چل پھر رہی تھیں جو میں اس کے متعلق لوگوں سے سن چکا تھا، لیکن گڑمٹ صورت میں، کیونکہ بار بار اس کو دیکھنے کی وجہ سے اس کی مونچھیں سب پر چھا جاتی تھیں۔ بڑی خوفناک مگر بڑی خوبصورت مونچھیں تھیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس چہرے کو، جس کے خد و خال بڑے ملائم اور نرم و نازک ہیں، صرف خوفناک بنانے کے لیے یہ مونچھیں رکھی گئی ہیں۔ میں نے اپنے بخار آلود دماغ میں یہ سوچا کہ یہ شخص در حقیقت اتنا خوفناک نہیں جتنا اس نے خود کو ظاہر کر رکھا ہے۔ کھولی میں کرسی نہیں، میں نے محمد بھائی سے کہا وہ میری چارپائی پر بیٹھ جائے، مگر اس نے انکار کر دیا اور بڑے روکھے سے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ہم کھڑے رہیں گے۔ پھر اس نے ٹہلتے ہوئے، حالانکہ اس کھولی میں اس عیاشی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کرتے کا دامن اٹھا کر پاجامے کے نیفے سے خنجر نکالا۔ میں سمجھا چاندی کا ہے، اس قدر چمک رہا تھا کہ میں آپ سے کیا کہوں۔ یہ خنجر نکال کر پہلے اس نے اپنی کلائی پر پھیرا۔ جو بال اس کی زد میں آئے سب صاف ہو گئے۔ اس نے اس پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور ناخن تراشنے لگا۔ اس کی آمد ہی سے میرا بخار کئی درجے نیچے اتر گیا تھا۔ میں نے اب کسی قدر ہوش مند حالت میں اس سے کہا، محمد بھائی، یہ چھری تم اس طرح اپنے نیفے میں، یعنی بالکل اپنے پیٹ کے ساتھ رکھتے ہو، اتنی تیز ہے، کیا تمہیں خوف محسوس نہیں ہوتا؟ محمد بھائی نے خنجر سے اپنے ناخن کی ایک قاش بڑی صفائی سے اڑاتے ہوئے جواب دیا، ویمٹو بھائی، یہ چھری دوسروں کے لیے ہے، یہ اچھی طرح جانتی ہے، سالی اپنی چیز ہے، مجھے نقصان کیسے پہنچائے گی؟ چھری سے جو رشتہ اس نے قائم کیا تھا وہ کچھ ایسا ہی تھا جیسے کوئی ماں یا باپ کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کا ہاتھ مجھ پر کیسے اٹھ سکتا ہے؟ ڈاکٹر آ گیا، اس کا نام پنٹو تھا اور میں ومٹو۔ اس نے محمد بھائی کو اپنے کرسچن انداز میں سلام کیا اور پوچھا کہ معاملہ کیا ہے۔ جو معاملہ تھا وہ محمد بھائی نے بیان کر دیا، مختصر لیکن کڑے الفاظ میں، جن میں تحکم تھا کہ دیکھو، اگر تم نے ومٹو بھائی کا علاج اچھی طرح نہ کیا تو تمہاری خیر نہیں۔ ڈاکٹر پنٹو نے فرما بردار لڑکے کی طرح اپنا کام کیا، میری نبض دیکھی، اسٹیتھو اسکوپ لگا کر میرے سینے اور پیٹھ کا معائنہ کیا، بلڈ پریشر دیکھا، مجھ سے میری بیماری کی تمام تفاصیل پوچھی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے نہیں، محمد بھائی سے کہا، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ملیریا ہے، میں انجیکشن لگا دیتا ہوں۔ محمد بھائی مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس نے ڈاکٹر پنٹو کی بات سنی اور خنجر سے اپنی کلائی کے بال اڑاتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، انجیکشن دینا ہے تو دے، لیکن اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ ڈاکٹر پنٹو کانپ گیا، نہیں محمد بھائی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ محمد بھائی نے خنجر اپنے نیفے میں اڑس لیا، تو ٹھیک ہے، تو میں انجیکشن لگاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے اپنا بیگ کھولا اور سرنج نکالی۔ ٹھہرو ٹھہرو، محمد بھائی گھبرا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے سرنج فوراً بیگ میں واپس رکھ دی اور ممیاتے ہوئے محمد بھائی سے مخاطب ہوا، کیوں؟ بس، میں کسی کے سوئی لگتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ کھولی سے باہر چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بھی چلے گئے۔ ڈاکٹر پنٹو نے میرے کونین کا انجیکشن لگایا، بڑے سلیقے سے، ورنہ ملیریا کا یہ انجیکشن بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے فیس پوچھی۔ اس نے کہا 10 روپے۔ میں تکیے کے نیچے سے اپنا بٹوا نکال رہا تھا کہ محمد بھائی اندر آ گیا۔ اس وقت میں 10 روپے کا نوٹ ڈاکٹر پنٹو کو دے رہا تھا۔ محمد بھائی نے غضب آلود نگاہوں سے مجھے اور ڈاکٹر کو دیکھا اور گرج کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، فیس دے رہا ہوں۔ محمد بھائی ڈاکٹر پنٹو سے مخاطب ہوا، سالے، یہ فیس کیسے لے رہا ہے؟ ڈاکٹر پنٹو بوکھلا گیا، میں کب لے رہا ہوں؟ یہ دے رہے تھے۔ سالہ،
ہم سے فیس لیتے ہو؟ واپس کرو یہ نوٹ۔ محمد بھائی کے لہجے میں اس کے خنجر ایسی تیزی تھی۔ ڈاکٹر پنٹو نے مجھے نوٹ واپس کر دیا اور بیگ بند کر کے محمد بھائی سے معذرت طلب کرتے ہوئے چلا گیا۔ محمد بھائی نے ایک انگلی سے اپنی کانٹوں ایسی مونچھوں کو تاؤ دیا اور مسکرایا۔ ومٹو بھائی، یہ بھی کوئی بات ہے کہ اس علاقے کا ڈاکٹر تم سے فیس لے؟ تمہاری قسم اپنی مونچھیں منڈوا دیتا اگر اس سالے نے فیس لی ہوتی۔ یہاں سب تمہارے غلام ہیں۔ تھوڑے سے توقف کے بعد میں نے اس سے پوچھا، محمد بھائی تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ محمد بھائی کی مونچھیں تھر تھر آئیں۔ محمد بھائی کسے نہیں جانتا، ہم یہاں کے بادشاہ ہیں پیارے، اپنی رعایا کا خیال رکھتے ہیں۔ ہماری سی آئی ڈی ہے، وہ ہمیں بتاتی رہتی ہے کون آیا ہے، کون گیا ہے، کون اچھی حالت میں ہے، کون بری حالت میں۔ تمہارے متعلق ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ میں نے ازراہ تفنن پوچھا، کیا جانتے ہیں آپ؟ سالہ ہم کیا نہیں جانتے؟ تم امرتسر کا رہنے والا ہے، کشمیری ہے، یہاں اخباروں میں کام کرتا ہے، تم نے بسم اللہ ہوٹل کے 10 روپے دینے ہیں، اسی لیے تم ادھر سے نہیں گزرتے۔ بھنڈی بازار میں ایک پان والا تمہاری جان کو روتا ہے، اس سے تم 20 روپے 10 آنے کے سگریٹ لے کر پھونک چکے ہو۔ میں پانی پانی ہو گیا۔ محمد بھائی نے اپنی کرخت مونچھوں پر ایک انگلی پھیری اور مسکرا کر کہا، ویمٹو بھائی کچھ فکر نہ کرو، تمہارے سب قرض چکا دیے گئے ہیں، اب تم نئے سرے سے معاملہ شروع کر سکتے ہو۔ میں نے ان سالوں سے کہہ دیا ہے کہ خبردار اگر ومٹو بھائی کو تم نے تنگ کیا، اور محمد بھائی تم سے کہتا ہے کہ انشاءاللہ کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس سے کیا کہوں۔ بیمار تھا، کونین کا ٹیکا لگ چکا تھا جس کے باعث کانوں میں شائیں شائیں ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ میں اس کے خلوص کے نیچے اتنا دب چکا تھا کہ اگر مجھے کوئی نکالنے کی کوشش کرتا تو اسے بہت محنت کرنی پڑتی۔ میں صرف اتنا کہہ سکا، محمد بھائی خدا تمہیں زندہ رکھے، تم خوش رہو۔ محمد بھائی نے اپنی مونچھوں کے بال ذرا اوپر کیے اور کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ ڈاکٹر پنٹو ہر روز صبح شام آتا رہا۔ میں نے اس سے کئی مرتبہ فیس کا ذکر کیا مگر اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، نہیں مسٹر منٹو، محمد بھائی کا معاملہ ہے، میں ایک ڈیڑھیاں بھی نہیں لے سکتا۔ میں نے سوچا یہ محمد بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے، یعنی خوفناک قسم کا، جس سے ڈاکٹر پنٹو جو بڑا خسیس قسم کا آدمی ہے ڈرتا ہے اور مجھ سے فیس لینے کی جرت نہیں کرتا، حالانکہ وہ اپنی جیب سے انجیکشنوں پر خرچ کر رہا ہے۔ بیماری کے دوران میں محمد بھائی بھی بلا ناغہ آتا رہا، کبھی صبح آتا، کبھی شام کو، اپنے 6-7 شاگردوں کے ساتھ، اور مجھے ہر ممکن طریقے سے ڈھارس دیتا تھا کہ معمولی ملیریا ہے، تم ڈاکٹر پنٹو کے علاج سے انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ 15 روز کے بعد میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اس دوران میں محمد بھائی کے ہر خد و خال کو اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ جیسا کہ میں اس سے پیشتر کہہ چکا ہوں، وہ چھریرے بدن کا آدمی تھا، عمر یہی 25-30 کے درمیان ہوگی، پتلی پتلی باہیں، ٹانگیں بھی ایسی ہی تھیں، ہاتھ بلا کے پھرتیلے تھے، ان سے جب وہ چھوٹا تیز دھار چاقو کسی دشمن پر پھینکتا تھا تو وہ سیدھا اس کے دل میں کھپتا تھا۔ یہ مجھے عرب کی گلی نے بتایا تھا۔ اس کے متعلق بے شمار باتیں مشہور تھیں۔ اس نے کسی کو قتل کیا تھا، میں اس کے متعلق وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چھری مار وہ اول درجے کا تھا، بناوٹ اور گتکے کا ماہر۔ یوں سب کہتے تھے کہ وہ سینکڑوں قتل کر چکا ہے، مگر میں یہ اب ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن جب میں اس کے خنجر کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے تن بدن پر جھرجھری سی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ خوفناک ہتھیار وہ کیوں ہر وقت اپنی شلوار کے نیفے میں اڑ سے رہتا ہے؟ میں جب اچھا ہو گیا تو ایک دن عرب گلی کے ایک 3rd کلاس چینی ریستوران میں اس سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ اپنا وہی خوفناک خنجر نکال کر اپنے ناخن کاٹ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، محمد بھائی آج کل بندوق پستول کا زمانہ ہے، تم یہ خنجر کیوں لیے پھرتے ہو؟ محمد بھائی نے اپنی کرخت مونچھوں پر ایک انگلی پھیری اور کہا، ومٹو بھائی بندوق پستول میں کوئی مزہ نہیں، انہیں کوئی بچہ بھی چلا سکتا ہے، گھوڑا دبایا اور ٹھا، اس میں کیا مزہ ہے؟ یہ چیز، یہ خنجر، یہ چھری، یہ چاقو، مزہ آتا ہے نا، خدا کی قسم۔ یہ وہ ہے، تم کیا کہا کرتے ہو، ہاں آرٹ، اس میں آرٹ ہوتا ہے میری جان۔ جس کو چاقو یا چھری چلانے کا آرٹ نہ آتا ہو وہ ایک دم کنڈم ہے۔ پستول کیا ہے؟ کھلونا ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس میں کیا لطف آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تم یہ خنجر دیکھو، اس کی تیز دھار دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے انگوٹھے پر لب لگایا اور اس کی دھار پر پھیرا۔ اس سے کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، بس یوں پیٹ کے اندر داخل کر دو، اس صفائی سے کہ اس سالے کو معلوم تک نہ ہو۔ بندوق پستول سب بکواس ہے۔ محمد بھائی سے اب ہر روز کسی نہ کسی وقت ملاقات ہو جاتی تھی۔ میں اس کا ممنون احسان تھا، لیکن جب میں اس کا ذکر کیا کرتا تو وہ ناراض ہو جاتا، کہتا تھا کہ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو میرا فرض تھا۔ جب میں نے کچھ تفتیش کی تو مجھے معلوم ہوا کہ فارس روڈ کے علاقے کا وہ ایک قسم کا حاکم ہے،
ایسا حاکم جو ہر شخص کی خبرگیری کرتا تھا، کوئی بیمار ہو، کسی کے کوئی تکلیف ہو، محمد بھائی اس کے پاس پہنچ جاتا تھا، اور یہ اس کی CID کا کام تھا جو اس کو ہر چیز سے باخبر رکھتی تھی۔ وہ دادا تھا، یعنی ایک خطرناک غنڈہ، لیکن میری سمجھ میں اب بھی نہیں آتا کہ وہ کس لحاظ سے غنڈہ تھا۔ خدا واحد شاہد ہے کہ میں نے اس میں کوئی غنڈہ پن نہیں دیکھا۔ ایک صرف اس کی مونچھیں تھیں جو اس کو ہیبت ناک بنائے رکھتی تھیں، لیکن اس کو ان سے پیار تھا۔ وہ ان کی اس طرح پرورش کرتا تھا جس طرح کوئی اپنے بچے کی کرے۔ اس کی مونچھوں کا ایک ایک بال کھڑا تھا، جیسے خارے پشت کا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ محمد بھائی ہر روز اپنی مونچھوں کو بالا ہی کھلاتا ہے۔ جب کھانا کھاتا ہے تو سالن بھری انگلیوں سے اپنی مونچھیں ضرور مروڑتا ہے کہ بزرگوں کے کہنے کے مطابق یوں بالوں میں طاقت آتی ہے۔ میں اس سے پیشتر غالباً کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اس کی مونچھیں بڑی خوفناک تھیں۔ دراصل مونچھوں کا نام ہی محمد بھائی تھا، یا اس خنجر کا جو اس کی تنگ گھیرے کی شلوار کے نیفے میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ مجھے ان دونوں چیزوں سے ڈر لگتا تھا، نہ معلوم کیوں۔ محمد بھائی یوں تو اس علاقے کا بہت بڑا دادا تھا، لیکن وہ سب کا ہمدرد تھا۔ معلوم نہیں اس کی آمدنی کے کیا ذرائع تھے، پر وہ ہر حاجت مند کی بر وقت مدد کیا کرتا تھا۔ اس علاقے کی تمام رنڈیاں اس کو اپنا پیر مانتی تھیں۔ چونکہ وہ ایک مانا ہوا غنڈہ تھا، اس لیے لازم تھا کہ اس کا تعلق وہاں کی کسی طوائف سے ہوتا، مگر مجھے معلوم ہوا کہ اس قسم کے سلسلے سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں رہا تھا۔ میری اس کی بڑی دوستی ہو گئی تھی۔ ان پڑھ تھا، لیکن جانے کیوں وہ میری اتنی عزت کرتا تھا کہ عرب گلی کے تمام آدمی رشک کرتے تھے۔ ایک دن صبح سویرے دفتر جاتے وقت میں نے چینی کے ہوٹل میں کسی سے سنا کہ محمد بھائی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا، اس لیے کہ تمام تھانے والے اس کے دوست تھے۔ کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ میں نے اس کے آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی جو محمد بھائی گرفتار ہو گیا؟ اس نے مجھ سے کہا کہ اسی عرب گلی میں ایک عورت رہتی ہے جس کا نام شیریں بائی ہے۔ اس کی ایک جوان لڑکی ہے، اس کو کل ایک آدمی نے خراب کر دیا، یعنی اس کی عصمت دری کر دی۔ شیریں بائی روتی ہوئی محمد بھائی کے پاس آئی اور اس سے کہا، تم یہاں کے دادا ہو، میری بیٹی سے فلاں آدمی نے یہ برا کام کیا ہے، لعنت ہے تم پر کہ تم گھر میں بیٹھے ہو۔ محمد بھائی نے یہ موٹی گالی اس بڑھیا کو دی اور کہا، تم چاہتی کیا ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم اس حرام زادے کا پیٹ چاک کر دو۔ محمد بھائی اس وقت ہوٹل میں سیس پاؤ کے ساتھ قیمہ کھا رہا تھا۔ یہ سن کر اس نے اپنے نیفے میں سے خنجر نکالا، اس پر انگوٹھا پھیر کر اس کی دھار دیکھی اور بڑھیا سے کہا، جا، تیرا کام ہو جائے گا۔ اور اس کا کام ہو گیا۔ دوسرے معنوں میں جس آدمی نے اس بڑھیا کی لڑکی کی عصمت دری کی تھی، آدھ گھنٹے کے اندر اندر اس کا کام تمام ہو گیا۔ محمد بھائی گرفتار تو ہو گیا تھا، مگر اس نے کام اتنی ہوشیاری اور چابک دستی سے کیا تھا کہ اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عینی شاہد موجود بھی ہوتا تو وہ کبھی عدالت میں بیان نہ دیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ 2 دن حوالات میں رہا تھا، مگر اس کو وہاں کوئی تکلیف نہ تھی۔ پولیس کے سپاہی، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر سب اس کو جانتے تھے۔ لیکن جب وہ ضمانت پر رہا ہو کر باہر آیا تو میں نے محسوس کیا کہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ اس کی مونچھیں جو خوفناک طور پر اوپر کو اٹھی ہوتی تھیں، اب کسی قدر جھکی ہوئی تھیں۔ چینی کے ہوٹل میں اس سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کے کپڑے جو ہمیشہ اجلے ہوتے تھے، میلے تھے۔ میں نے اس سے قتل کے متعلق کوئی بات نہ کی، لیکن اس نے خود کہا، ومٹو صاحب، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ سالہ دیر سے مرا۔ چھری مارنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی، ہاتھ ٹیڑھا پڑا، لیکن وہ بھی اس سالے کا قصور تھا، اور اس وجہ سے سارا معاملہ کنڈم ہو گیا، لیکن مر گیا، ذرا تکلیف کے ساتھ، جس کا مجھے افسوس ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ میرا رد عمل کیا ہوگا۔ یعنی اس کو افسوس تھا کہ وہ اسے بطریق احسن قتل نہ کر سکا، اور یہ کہ مرنے میں اسے ذرا تکلیف ہوئی ہے۔ مقدمہ چلنا تھا، اور محمد بھائی اس سے بہت گھبراتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں عدالت کی شکل کبھی نہیں دیکھی تھی۔ معلوم نہیں اس نے اس سے پہلے کبھی قتل کیے تھے کہ نہیں، لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق تھا، وہ مجسٹریٹ، وکیل اور گواہ کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ اس کا سابقہ ان لوگوں سے کبھی پڑا نہیں تھا۔ وہ بہت فکر مند تھا۔ پولیس نے جب کیس پیش کرنا چاہا اور تاریخ مقرر ہو گئی تو محمد بھائی بہت پریشان ہو گیا۔ عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے کیسے حاضر ہوا جاتا ہے، اس کے متعلق اس کو قطعاً معلوم نہیں تھا۔ بار بار وہ اپنی کرخت مونچھوں پر انگلیاں پھیرتا اور مجھ سے کہتا تھا، ومٹو صاحب، میں مر جاؤں گا پر کورٹ نہیں جاؤں گا، سالی معلوم نہیں کیسی جگہ ہے۔ عرب گلی میں اس کے کئی دوست تھے، انہوں نے اس کو ڈھارس دی کہ معاملہ سنگین نہیں ہے، کوئی گواہ موجود نہیں، ایک صرف اس کی مونچھیں ہیں جو مجسٹریٹ کے دل میں اس کے خلاف یقینی طور پر کوئی مخالف جذبہ پیدا کر سکتی ہیں۔ جیسا کہ میں اس سے پیشتر کہہ چکا ہوں
کہ اس کی صرف مونچھیں ہی تھیں جو اس کو خوفناک بناتی تھیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو وہ ہرگز ہرگز دادا دکھائی نہ دیتا۔ اس نے بہت غور کیا۔ اس کی ضمانت تھانے ہی میں ہو گئی تھی، اب اسے عدالت میں پیش ہونا تھا۔ مجسٹریٹ سے وہ بہت گھبراتا تھا۔ ایرانی کے ہوٹل میں جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ اس کو اپنی مونچھوں کے متعلق بڑی فکر تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ ان کے ساتھ اگر وہ عدالت میں پیش ہوا تو بہت ممکن ہے اس کو سزا ہو جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہانی ہے، مگر یہ واقعہ ہے کہ وہ بہت پریشان تھا۔ اس کے تمام شاگرد حیران تھے، اس لیے کہ وہ کبھی حیران و پریشان نہیں ہوا تھا۔ اس کو مونچھوں کی فکر تھی کیونکہ اس کے بعض قریبی دوستوں نے اس سے کہا تھا، محمد بھائی، کورٹ میں جانا ہے تو ان مونچھوں کے ساتھ کبھی نہ جانا، مجسٹریٹ تم کو اندر کر دے گا۔ اور وہ سوچتا تھا، ہر وقت سوچتا تھا کہ اس کی مونچھوں نے اس آدمی کو قتل کیا ہے یا اس نے، لیکن کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنا خنجر معلوم نہیں جو پہلی مرتبہ خون آشنا ہوا تھا یا اس سے پہلے کئی مرتبہ ہو چکا تھا، اپنے نیفے سے نکالا اور ہوٹل کے باہر گلی میں پھینک دیا۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا، محمد بھائی یہ کیا؟ کچھ نہیں ومٹو بھائی، بہت گھوٹالا ہو گیا ہے، کورٹ میں جانا ہے۔ یار دوست کہتے ہیں کہ تمہاری مونچھیں دیکھ کر وہ ضرور تم کو سزا دے گا۔ اب بولو میں کیا کروں؟ میں کیا بول سکتا تھا؟ میں نے اس کی مونچھوں کی طرف دیکھا جو واقعی بڑی خوفناک تھیں۔ میں نے اسے صرف اتنا کہا، محمد بھائی بات تو ٹھیک ہے، تمہاری مونچھیں مجسٹریٹ کے فیصلے پر ضرور اثر انداز ہوں گی۔ سچ پوچھو تو جو کچھ ہوگا تمہارے خلاف نہیں، مونچھوں کے خلاف ہوگا۔ تو میں منڈوا دوں؟ محمد بھائی نے اپنی چہیتی مونچھوں پر بڑے پیار سے انگلی پھیری۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال جو کچھ بھی ہو وہ تم نہ پوچھو، لیکن یہاں ہر شخص کا یہی خیال ہے کہ میں انہیں منڈوا دوں تاکہ وہ سالہ مجسٹریٹ مہربان ہو جائے۔ تو منڈوا دوں ومٹو بھائی؟ میں نے کچھ توقف کے بعد اس سے کہا، ہاں اگر تم مناسب سمجھتے ہو تو منڈوا دو، عدالت کا سوال ہے اور تمہاری مونچھیں واقعی بڑی خوفناک ہیں۔ دوسرے دن محمد بھائی نے اپنی مونچھیں، اپنی جان سے عزیز مونچھیں منڈوا ڈالی کیونکہ اس کی عزت خطرے میں تھی، لیکن صرف دوسرے کے مشورے پر۔ مسٹر ایف ایس ٹیک کی عدالت میں اس کا مقدمہ پیش ہوا۔ مونچھوں کے بغیر محمد بھائی پیش ہوا، میں بھی وہاں موجود تھا۔ اس کے خلاف کوئی شہادت موجود نہیں تھی، لیکن مجسٹریٹ صاحب نے اس کو خطرناک غنڈہ قرار دیتے ہوئے تڑی پار یعنی صوبہ بدر کر دیا۔ اس کو صرف ایک دن ملا تھا جس میں اسے اپنا تمام حساب کتاب طے کر کے بمبئی چھوڑ دینا تھا۔ عدالت سے باہر نکل کر اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ اس کی چھوٹی بڑی انگلیاں بار بار بالائی ہونٹ کی طرف بڑھتی تھیں، مگر وہاں کوئی بال ہی نہیں تھا۔ شام کو جب اسے بمبئی چھوڑ کر کہیں اور جانا تھا، میری اس کی ملاقات ایرانی کے ہوٹل میں ہوئی۔ اس کے 10-20 شاگرد آس پاس کرسیوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جب میں اس سے ملا تو اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ مونچھوں کے بغیر وہ بہت شریف آدمی دکھائی دے رہا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت مغموم ہے۔ اس کے پاس کرسی پر بیٹھ کر میں نے اس سے کہا، کیا بات ہے محمد بھائی؟ اس نے جواب میں ایک بہت بڑی گالی خدا معلوم کس کو دی اور کہا، سالہ اب محمد بھائی ہی نہیں رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ صوبہ بدر کیا جا چکا ہے۔ کوئی بات نہیں محمد بھائی، یہاں نہیں تو کسی اور جگہ صحیح۔ اس نے تمام جگہوں کو بے شمار گالیاں دی۔ سالہ اپن کو یہ غم نہیں، یہاں رہیں یا کسی اور جگہ رہیں، یہ سالہ مونچھیں کیوں منڈوائیں؟ پھر اس نے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو مونچھیں منڈوانے کا مشورہ دیا تھا 1 کروڑ گالیاں دیں اور کہا، سالہ اگر مجھے تڑی پار ہی ہونا تھا تو مونچھوں کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ مجھے ہنسی آ گئی، وہ آگ بگولا ہو گیا۔ سالہ تم کیسا آدمی ہے ومٹو؟ ہم سچ کہتا ہے، خدا کی قسم ہمیں پھانسی لگا دیتے، پر یہ بے وقوفی تو ہم نے خود کی، آج تک کسی سے نہ ڈرا تھا، سالہ اپنی مونچھوں سے ڈر گیا۔ یہ کہہ کر اس نے 2 ہتھڑ اپنے منہ پر مارے۔ محمد بھائی لعنت ہے تجھ پر، سالہ اپنی مونچھوں سے ڈر گیا، اب جا اپنی ماں کے۔ اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو اس کے مونچھوں بغیر چہرے پر کچھ عجیب سے دکھائی دیتے تھے۔